सुनहरे, देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली शख्सियात, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए जो खिदमत अंजाम दे रही, उन शख्सियात के हम इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके शोबे के बारे में। आज इसी तरह की एक बहुत ही अहम शख्सियत पाकिस्तान के मारूफ ज़ाकिर अल्लामा सैयद ज़ोहैर अब्बास आबदी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ज़ोहैर अब्बास आबदी किसी ताब के मोहताज नहीं हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, करबला में ईसार व कुर्बानी, हक़ व सदाकत और हक़ व बातिल की वो दास्तानें जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। नाज़रीन, सन 61 हिजरी में करबला में नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों ने अजीम जद्दोजहद की है, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो नाज़रीन, तो जानते हैं अल्लामा ज़ोहैर अब्बास आबदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुहर्रम अल हराम का महीना है और अहले बैत जो हैं और मुसलमान इस वाक़े करबला को नहीं भूल सकते। और ईसार व कुर्बानी की अगर बात की जाए तो हज़रत इमाम हुसैन का नाम पूरी दुनिया में सामने है। और इस्लाम का जो नाम, जो झंडा ऊंचा किया है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने, वो मैं समझता हूँ इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा जद्दोजहद थी, बहुत बड़ा एक मिसाल थी। तो इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। हज़रत अल्लामा ज़ोहैर अब्बास आबदी ये बताएं कि फ़ज़ाइल अहले बैत से क्या मुराद है? अल्लाह रहमान रहीम। फ़ज़ाइल निकला है लफ्ज़ फ़ज़ल से। फ़ज़ल अल्लाह की अता को कहते हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत से मुराद ये है कि अहले बैत में वो तमाम खुसूसियात जो अच्छी सिफ़ात जिनको हम कहते हैं, सिफ़ात हसना जिसको हम कहते हैं, वो सिफ़ात हसना अपने कमाल पर आले मोहम्मद मौजूद। क्या बात! उसमें इल्म भी है, उसमें इबादत भी है, उसमें शुजाअत भी है, उसमें रहम भी है, उसमें करम भी है। ये सारी सिफ़ात अपने कमाल पर आले मोहम्मद। वाह वाह वाह! उसमें इसार है, उसमें क़ुरबानी है, ये सब कुछ। अल्लामा ज़ोहैर आबदी साहब, करबला क्यों हुआ, इसका एक बड़ी जिसे कहना चाहिए, ये एक पेचीदा और बड़ा तवील वो है। ये एकदम एक अचानक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये पीछे से जो एक तारीख़ चली आ रही थी डेविएशन की, और माविया ने अपने दौर में ही यजीद को अपना जानशीन और वारिस मुंतखब कर दिया था। ज़ाहिर है कि वो एक किरदार का ऐसा शख्स नहीं था कि जिसे वारिस रसूल बनाया जाए, अगरचे कि ख़ुद माविया का भी किरदार ऐसा नहीं था। जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की है, जनाब आयशा ने लानत की है, असहाब रसूल ने लानत की है। तो वो, लेकिन यजीद जो था वो फासिक और फाजिर इंतहाई कमाल पर था और खुलेआम कर रहा था। बिल्कुल। और फिर खुलेआम करने के बाद वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन मेरी बैत कर लें, ताकि मैं दुनिया को ये कह सकूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ यही इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत से दुश्मनी रखने वालों के लिए इस्लाम में क्या अहकाम? अहले बैत से दुश्मनी रखने वालों के लिए सरकार की मुताद्दिद अहादीस मौजूद हैं, और कुरानी आयात की रोशनी में चूँकि अहले बैत से दुश्मनी जुल्म है और ज़ालिमीन का अंजाम बुरा है, तो उनका अंजाम आखिरकार जहन्नुम जो अहले बैत। सुभान अल्लाह। करबला और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक फ़लसफ़ा है, क्या कहेंगे आप? करबला दरअसल देखिए, इमाम हुसैन ने वो तरीक़ा इख्तियार किया जो कायनात में आदम से लेकर ख़ातम तक किसी ने नहीं इख्तियार किया था। यानी इमाम हुसैन लश्कर लेके नहीं गए, इमाम हुसैन फ़ौज नहीं लेके गए, असला नहीं जमा किया, कसरत नहीं जमा की, बल्कि इमाम हुसैन ने क़ुरबानी के ज़रिए से, ताकि दुनिया इस क़ुरबानी के बारे में सोचे कि इतनी बड़ी क़ुरबानी जो आज तक आदम से लेकर ख़ातम तक किसी ने नहीं दी, और ख़ातम से लेकर क़यामत तक भी कोई नहीं दे सकता। करबला में इमाम हुसैन का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार हमें क्या सिखाता है? करबला में अगर आप देखें तो आपको हर पहलू से एक सबक है, हर पहलू से दीन का सबक है। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये कि अपने नज़रिए पे कायम रहो,
اور نظریے کی بقا کے لیے اگر تمہاری جان بھی جاتی ہے تو جان دے دو اپنے نظریے کو، جو دین کا نظریہ ہے، جو اللہ کی توحید کا نظریہ ہے، جو سرکار ختم مرتبت کا نظریہ ہے، اس کی بقا کے لیے اگر تمہاری جان جاتی ہے تو نظریہ جب تک باقی رہے گا تم زندہ رہو۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، مسلمان اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے کربلا کی زمین خریدنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ وہاں وہ اور ان کے شہداء دفن کیے جائیں گے، تو امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ غصب کی زمین پر یا کسی غیر کی زمین پر ان کی قبریں بنیں، وہ جہاں ان کی قبریں بنیں وہ ان کی ملکیت ہو۔ دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ جب امام حسین نے زمین خرید لی تب یہ امام حسین کا گھر ہو گیا۔ کیا بات؟ اب جو یزیدی لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے تو دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ حسین گئے تھے، حسین تو اپنے گھر پہ موجود تھے، اپنی زمین پہ موجود تھے، یزیدی لشکر نے حملہ کیا اور جارے ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسلام کی بقا کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں، اہمیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے تو یزید کے تمام اعمال جس کو مسلمان امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور جانشین رسول تسلیم کر رہے تھے اور بہت سے اصحاب رسول نے بھی بیعت کر لی تھی یزید کی، اس پر اسلام کی مہر لگ جاتی اگر اسلام کی امام حسین قربانی نہ دیتے۔ امام حسین کی قربانی نے یہ بتا دیا کہ دین اگر کہیں ملے گا تو وہ خانوادہ رسول میں ملے گا، یزید کے پاس یا درباروں میں یا حکومتی ایوانوں میں نہیں ملے گا۔ شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، امام حسین نے ایک ساتھ حملے کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ دیکھیے حملے ہوئے ہیں، اجتماعی حملے بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی حملے نہیں ہوئے۔ حملہ اولا ہوا ہے جس میں 30-32 آدمی شہید ہوئے ہیں اور بعد میں بھی ایک آدھ ہوا۔ پھر امام حسین اکیلے اس لیے بھیج رہے تھے کہ یہ سامنے والا لشکر کسی نہ کسی شخصیت کو دیکھ کر کم سے کم احساس کر لے۔ کیا بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کل کو یہ نہ کہا جا سکے کہ سب وہ اچانک کسی نے کچھ کر دیا تھا اور وہ حملہ ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا تو کیا ہوا۔ جب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، اسٹریٹجی تھی، ایک اسٹریٹجی تھی امام حسین کی کہ ایک کے بعد ایک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے صفین میں کہ جی وہ اچانک حملہ ہو گیا تھا اور رات کی تاریکی میں ہو گیا تھا، اور یہ تو امام حسین نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اچانک حملہ ہو گیا تھا، غلط فہمی میں ہو گیا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ ادھر والے نے پتھر مار دیا ادھر والے نے تیر مار دیا، نہیں۔ امام حسین نے بتایا کہ ایک جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پلان سے لڑنے کے لیے یزیدی لشکر کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ عابدی صاحب، عاشورہ کی دینی، روحانی اور فکری اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اہمیت تو یہ ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو یہ دینی ہے، روحانی ہے، دینی بھی ہے، روحانی بھی ہے، فکری بھی ہے۔ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی 6 ماہ کے بچے کی کیوں دی۔ یہ انسانی فکر کو توجہ دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر مذہب، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، دہری ہوں، وہ سب امام حسین کی قربانی کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کیوں کی۔ تو امام حسین کی قربانی فکر کو بدل دیتی ہے، مظلوم بنا دیتی ہے۔ کیا بات۔ دین کی بقا ہے کہ صاحب دین کے لیے تو دی قربانی ہے، امام حسین نے تو دین کی بقا اس کے اندر ہے۔ اور روحانیت امام حسین کی اس میں یہ ہے کہ ایک قلیل تعداد میں افراد، 72 افراد، ہزاروں افراد سے ٹکرا کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خانوادہ ختم ہو جائے گا، لیکن آج حسین باقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات کا عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ ایک سوال بہت اہم آپ نے کیا اور میں اس کو ذرا سا وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا اس وقت یزید کی حکومت آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں تھی؟ مکہ، مدینہ، ایران، عراق، شام، مصر، آذربائیجان، افریقہ، سندھ، یہ پورے اسلامی ممالک ایک ملک تھا اور یزید اس کا حاکم تھا۔ اور ان پورے ملکوں کے جو آج سب الگ الگ ملک ہیں، ایران ایک الگ ملک ہے، شام الگ ملک ہے، عراق الگ ملک ہے، مصر الگ ملک ہے، یمن الگ ملک ہے، یہ سب الگ ملک ہو گئے، وہ ایک تھا اس وقت۔ اور ان تمام ملکوں کے مسلمان یزید کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین
وارث رسول جانشین رسول سمجھ رہے تھے, مان رہے تھے. متعدد اصحاب نے رسول کے بیعت کی, یزید کی. اب یزید کا یہ عمل بحیثیت جانشین رسول وارث رسول سب مان رہے تھے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ بندروں کو نچائے, چاہے وہ نامحرموں سے نکاح کرے, چاہے وہ شراب نوشی کرے, جو وہ کر رہا ہے یہ اسلام ہے, اس لیے کہ رسول کا وارث یہ کر رہا ہے, رسول کا جانشین یہ کر رہا ہے, رسول کا نمائندہ یہ کر رہا ہے. تو مسلمان مان رہے تھے اسے جانشین. امام حسین کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان تو مسلمان, یہودی, عیسائی, دہریہ, ہندو سب یزید سے نفرت کرتے ہیں. سب کے لیے یزید لفظ گالی بن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اردو اور عالمی ادب پر اثرات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کی ہے کربلا کی واقعات کی مرثیہ نگاری بھی آپ کو ملے گی, اس میں نحو بھی ملے گی, خوانی بھی ملے گی, اس میں آپ کو تقاریر بھی ملیں گی, اس میں آپ کو سلام بھی ملیں گے. تو ایک ادب کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ کربلا کی عزاداری کی وجہ سے آپ کو اردو ادب میں ملتا ہے. انیس کے مرثیے ہیں, دبیر کے مرثیے ہیں, وہ ادب کا وہ شاہکار ہیں کہ جن کو آپ کر سکتے ہو. اور اس کے بعد سلام ہے. ہر بڑے شاعر نے امام حسین علی مقام کو کہ خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور پھر منقبتیں پیش کی ہیں. تو وہ ایک ادب کا بڑا ذخیرہ اور الفاظوں کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو ادب کو مہیا ہوا ہے. روز عاشور میں امام حسین کا اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ کافی ہے ساری چیزیں سمجھنے کے لیے. جب ساری شہادتیں ہو گئیں, علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو گیا, علی اصغر جیسا بیٹا شہید ہو گیا, عباس جیسے بھائی شہید ہو گیا, اون محمد جیسے بھانجے شہید ہو گئے, قاسم جیسے بھتیجا شہید ہو گیا, ان سب کی شہادت کے بعد بھی حسین کہہ رہے ہیں یزیدی لشکر سے اب بھی توبہ کر لو, میں معاف کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا دل, کتنا بڑا دل, اب بھی دین کے راستے پہ آ جاؤ, میں معاف کر دوں. واہ واہ واہ. اور علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی معاف کر دوں. یہ ایک مسلمانوں کے لیے سبق ہے. میں یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی دین کے راستے پہ واپس آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر معاف کر دو, ہونے والے ظلم کو بھول جاؤ اور معاف. واہ واہ واہ. 1400 سال میں وقت اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ عزاداری شہدائے کربلا کیا تبدیلیاں رونما ہو؟ 100 سال تبدیلی آتی رہی, 200 سال میں. ایک دو چیزیں ہیں دیکھیے, ایک ہے شریعت, ایک ہے ثقافت, تہذیب. عزاداری جو ہے وہ, اور یہ مذہب کی بھی ایک بنیاد یاد رکھیے گا, مذہب کی بنیاد پہ کبھی نہیں پھیلتا, ثقافت کی بنیاد پہ پھیلتا ہے, تہذیب کی بنیاد پہ پھیلتا ہے. عزاداری جہاں جہاں گئی وہاں کی تہذیب میں ضم ہوتی گئی, وہاں کی تہذیب اختیار ہوتی گئی. مثلا میں آپ کو دو چیزیں صرف بتاؤں گا. جب ہندوستان میں مسلمان آئے اور شیعہ آئے اور عزاداری ہونے لگی تو یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ گنیش کا جلوس نکلتا ہے, اس میں ہاتھی, وہ دوسرا وہ ہنومان کا جلوس نکلتا ہے. تو مسلمانوں کی اس تہذیب میں انٹرسٹ, دلچسپی بڑھی, وہ دیکھنے لگے اسے. تو اس دیکھنے کی وجہ سے کہیں وہ اس میں ضم نہ ہو جائیں, علماء نے یہ کہا کہ ہم امام حسین کا تابوت نکالیں گے, امام حسین کا زلجنہ نکالیں گے, امام حسین کا تعزیہ نکالیں گے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو سن کے, اس کو دیکھ کے اس طرف متوجہ ہو جائیں, اس طرف چلے جائیں. یہ ذکر رہے گا تو ادھر والا بھی ادھر آئے گا. چنانچہ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو علم بھی نکالتا ہے, تعزیہ بھی نکالتا ہے, ماتم بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تہذیب بنا کے ہندوستان وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, وہ سلسلہ چلا اعلیٰ سال سے. تو ہر جگہ زمانہ تھا صرف شاعری زیادہ ہوتی تھی, واو, پھر تقریریں شروع ہوئی, پھر بیانیاں تقریریں شروع ہوئی, پھر خطابیاں تقریریں سلام ہوا, پھر یہ سلام وغیرہ. تو یہ بدلتا چلا گیا اس کے ذریعے سے, تہذیبی ثقافتی ضروریات کے اعتبار سے چیزیں بدلتی چلی. زہیر عابدی صاحب, امام حسین کے قریبی ساتھیوں کا کردار روز عاشورہ میں کیسا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کے ساتھی تو شب عاشور بھی, جب یہ سب کو یقین تھا کہ کل شہادت کا دن ہے, کسی نے مذاق کیا مسلم ابن اوسجا نے, تو انہوں نے کہا کہ حبیب مسلم یہ مذاق کا وقت تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ مذاق کا کیا وقت ہوگا, ایک رات کا فاصلہ باقی ہے, کل ہم جنت میں ہوں گے. کیا کہنا, ایک شب. تو وہ اپنے ایمان پہ اتنے مستحکم تھے, اور امام حسین نے چراغ بجھایا کہ چلے جاؤ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا, جس میں مسلم بھی ہیں, حبیب بھی ہیں, زہیر بھی ہیں, یہ سارے جون بھی ہیں, غلام بھی ہیں. انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور بڑی جانفشانی سے جب تک زندہ رہے امام حسین پہ آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے امام حسین پہ کوئی سرو نہیں آنے دی, وفا اپنی پوری نبھائی. زہیر عابدی صاحب, عاشور واقع کربلا میں حضرت امام حسین کے مخالفین کون تھے؟ کیا قریبی لوگ تھے, رشتہ دار بھی شامل تھے, یا
اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے؟ شمر جو ہے وہ ام البنین کا بھائی تھا، ایسا نہیں ہے، شمر کا شجرہ نسب الگ ہے اور ام البنین کا شجرہ نسب الگ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قبیلے میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو بھائی اس قبیلے میں ابو لہب بھی، اس قبیلے میں ذات محمد بھی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، قبیلہ تو رشتہ داری نہیں، وہاں تو سگا رشتہ ہے، جی جی، یہاں سگا رشتہ کوئی نہیں ہے ام البنین سے۔ واہ واہ، دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ شمر جو تھا وہ کمانڈر تھا حضرت علی کا، ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے، شمر کبھی کمانڈر نہیں واہ ہے۔ واہ واہ، تیسری بات یہ کہ جو یہ اگر کہیں سے اگر بالفرض کسی کی کوئی رشتہ داری نکلتی ہو تو بات حق پہ جب ہو تو رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، یہ قرآن نے کہہ دیا، تبت یدا ابی لہب، سرکار کی حدیث سے کہہ دیا، تو رشتہ دار کوئی نہ، ہاں البتہ اصحاب رسول کی اولادیں تھیں، سعد ابن وقاص کا بیٹا عمر سعد ہے، انس کا بیٹا ہے سنان ابن انس ہے، اور اس طرح اور اصحاب رسول کے بیٹے ہیں جو کربلا میں یزید کے لشکر میں موجود ہیں۔ زہیر عابدی صاحب، شہادہ زینب کا کیا کردار رہا عاشور کے؟ سیدہ ثانیہ زہرا نے وہ کردار ادا، عورت جو معاشرے میں رہنے والی ہو وہ بھی نہیں ادا کر سکتی، واقع کربلا میں، واقع کربلا کے بعد وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو ہماری جیسے خواتین آج کی جو باہر معاشرے میں رہتی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی، جبکہ جناب زینب تو عصر عاشور تک کبھی گھر سے باہر نکلی بھی نہیں تھی۔ وہ عصر عاشور کے بعد عباس بھی بنی، علی اکبر بھی بنی، حسین بھی بنی، محمد مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے لاشیں اٹھائے، حسین بنی، انہوں نے خیموں کی حفاظت کی، عباس بنی، واہ واہ، انہوں نے حسین کا لاشا اٹھا کے بارگاہ الہی میں پیش کیا، وہ رسول خدا کی نیابت کی، واہ واہ، یعنی دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثال بنا دی، مثال بنا دی، اور سنبھالتی رہیں، بی بی واہ کو واہ سنبھالا، سبحان اللہ، حوصلہ دیا، سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے لے کر آئیں، یہ امامت کی حفاظت ہے، اور جب چلتے ہوئے سید سجاد بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے اور حالت غیر ہو رہی تھی، وہاں سید سجاد کو کہنے، واہ سنبھالا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس اور بی بی زینب کا تعلق اور باہمی محبت کی مثال نہیں ملتی، تو کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں جناب ہیں تو بہن بھائی جناب زینب اور حضرت عباس، لیکن ام البنین نے یہ تربیت کی تھی حضرت عباس کی دونوں کے بارے میں، امام حسین کے بھی اور حضرت زینب کے بارے میں بھی، کہ بیٹا وہ آقا ہیں، تم غلام ہو، تو غلام کبھی آقا کے برابر نہیں بیٹھتے، حضرت عباس کبھی امام حسین کے برابر نہیں بیٹھے۔ اسی طرح جناب زینب کے لیے کہا تھا، تربیت میں یہ کہا تھا کہ وہ شہزادی ہیں، تم غلام ہو، تو غلام کبھی شہزادی سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے، واہ واہ، لہذا جب کبھی حضرت عباس جناب زینب کی بارگاہ میں آتے تھے تو قدموں پہ نگاہیں ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، حوصلہ بڑا تھا جناب زینب کو حضرت عباس سے کہ میرا بھائی ایسا شجاع بھائی، ایسا واہ واہ، دلیر بھائی میرا اللہ، موجود ہے، ہمت تھی کہ میرا بھائی موجود ہے، مان تھا جناب حضرت عباس پر کہ میرا بھائی موجود ہے، اسی لیے جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو اب یہی کہا تھا جناب زینب نے، عباس اب مجھے یقین ہے کہ میری اجازت۔ واہ واہ۔ زہیر عابدی صاحب، جدید دور میں آنے والے زمانے میں تا قیامت تک کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ کربلا تو پہلے ہی سبق کرتا ہے کہ امام حسین مدینے میں تھے، حضرت عباس بھی تھے، عبداللہ بن جعفر تیار تھے، مسلم بھی تھے، مسلم کے بھائی بھی تھے، حضرت عباس کے بھائی بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اور بھی چاہنے والے تھے، لیکن امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ولید کے دربار میں بیعت کا مطالبہ ہوا، امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو امام حسین کا ایک درس یہ ہے کہ دیکھو حتی الامکان تلوار اٹھانے سے گریز کرنا، جہاں تک بات چیت ہو سکے، جہاں تک بات ٹل سکے، وہاں اپنے خطبوں سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہنا، حق آشکارا کرتے رہنا، یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی اور تم نے قتل عام شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ کہ امام حسین نے بتایا کہ جہاں بنیاد ٹوٹ رہی ہو وہاں اگر تمہیں کسی جز کو ترک کرنا پڑے تو کر دینا، کیونکہ بنیاد اسلام خطرے میں تھا تو امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا کہ یہ ایک جز ہے اسلام کا، جز پورا اسلام نہیں ہے، پورا اسلام بچانا میرا کام۔ زہیر عابدی صاحب، ذاکرین، علماء اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت امام حسین کا پیغام جو نئی نسل کو پوری رہتی دنیا تک قائم رہے گا، ایسی مثال آپ نے قائم کی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ذاکرین کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ تعلیمات جو اہل بیت کی ہیں، جو امام حسین کی ہیں، وہ اپنائیں، تکبر نہ ہو،
خدمت دین مقصد ہو، ترجیح جو ہے دین کی خدمت ہو، اور علم کا حصول ہو، حقائق کا علم ہو، خود بھی اس پہ چلیں اور دوسروں کو اس پہ تربیت دیں۔ دوسرے یہ کہ ممبر کے حوالے سے انتہائی احتیاط سے گفتگو کریں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انتہائی احتیاط سے گفتگو کریں، آل محمد کے بارے میں انتہائی احتیاط سے گفتگو کیا کریں، کہنے، اور کیا صرف ذکر محمد و آل محمد اور دین کی باتیں ہوں، سیاست کی باتیں نہیں ہوں، کسی اور شخصیات کی باتیں نہ ہوں، اور کوئی مصلحت سے کام نہ لیں، جو حقیقت ہے جو حق ہے وہ بیان کریں۔ بالکل بالکل اس کے بیان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، بیان کرنے کا طریقہ۔ میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں آئیے جی تناول فرمائیے، کھانا رکھا ہے، اور میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں آئیے کھانے کھا لے، بولنے میں فرق ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، جی۔ لیکن لفظوں کے استعمال میں، لہجے کے استعمال میں فرق ہوتا ہے، انداز بیان بیان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ طریقہ اپناتے ہوئے حقیقت کو آشکارا کریں۔ علامہ زہیر عباس عابدی صاحب، یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، نوحہ بھی پڑھا جا رہا ہے، سوزخانی بھی ہو رہی ہے۔ اب آنے والے جو وقت میں نئی جنریشن آگے آ رہی ہے، تو ان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جذبہ جو پہلے سن 61 ہجری میں تھا، اس کے بعد پھر 200 سال پہلے تھا، 100 سال پہلے تھا، کیا وہی جذبہ ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو ایک جنرل بات ہے، اور قرآن کی آیات ہیں، احادیث رسول ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ دین سے ہٹتے جائیں گے۔ کیا بات؟ سرکار ختم مرتبت کی ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ سرکار نے فرمایا مجھے تم سے یہ خوف نہیں ہے کہ تم دین چھوڑ دو گے، مجھے تم سے یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں انوالو ہو جاؤ گے۔ واہ واہ واہ۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ دنیا میں انوالو ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہا تھا سر معصوم نے کہ زمانہ آخر میں ایمان کا بچانا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ کیا کہنا، کیونکہ جب آپ دنیا کے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر آپ کو اس کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے سبحان اللہ۔ گا۔ ایک چیز ایک ہی دفعہ بکتی ایسے ہی ہے، ہے، بالکل۔ 2 دفعہ نہیں بکتی۔ بہت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت دین کو، مذہب کو، کربلا کو، اور اجتماعی طور پر پورے دین کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، شہرت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب شہرت کے لیے آپ نے استعمال کیا تو شہرت مل گئی، آپ کو دین نہیں ملے گا، پھر واہ آخرت واہ، نہیں ملے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یاد ہے۔ اور یہ بھی کہا، یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ جو شہرت کے لیے یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے دین کو استعمال کرے گا وہ شرک کرے گا، شرک کرے گا، بالکل ایسے ہی، اور شرک ناقابل معافی۔ بالکل ایسے ہی۔ علامہ صاحب، علامہ زہیر عباس عابدی صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں صبر، جو تحمل اور نرم رویہ جو حضرت امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا رہتی دنیا تک، تو اس پر میں دیکھ رہا ہوں کہ عمل نہیں ہے، جذباتی زیادہ لوگ ہیں، اور صبر و تحمل اور ٹالرنس نہیں ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ اچھا، یہ جو صبر و تحمل کا مسئلہ ہے یہ بہت مقامات پر، بہت سے چینل پر کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ میں آپ سے عرض کروں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جو آپ کے معاشرے میں غصہ اور ایک اینگر ہے نوجوان میں یا ہوا ہے، وہ دوسرے معاشرے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ وہاں آپ کو صبر بھی ملے گا، تحمل بھی ملے گا، قانون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کا عمل نہیں ہے، لاقانونیت ہے۔ لاقانونیت ہے، اب آپ یہاں سے 1 میل کا فاصلہ طے کریں، آپ کو راستے میں 6 آدمی ایسے ملیں گے جو قانون توڑتے ہوئے آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے، آپ کی گاڑی روک رہی ہوگی، آپ کو پرابلم ہوگی۔ اچھی بات کہی۔ ظاہر ہے کہ آپ 1 کو معاف کر دیں گے، 2 کو اوائڈ کر دیں گے، 3 کو، لیکن پھر آپ انسان ہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو غصہ آئے گا۔ بالکل۔ تو اب یہ دیکھ صرف ٹریفک کا مسئلہ ہے، مگر یہاں صرف ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بجلی کا مسئلہ ہے، یہاں گیس کا مسئلہ ہے، یہاں نوکری کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل، ہزاروں مسائل ایسے ہیں۔ اور یہاں جو حکومت آپ کے حکمران ہیں وہ فرعون و یزید و نمرود کا یعنی کمال شاہکار ہیں، اس لیے وہ یہاں پر آپ کو غصہ اور جو ہے وہ زیادہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لوگ میں ہمارے ملک کے معروف ذاکر عالم علامہ زہیر عباس عابدی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، محرم الحرام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امام حسین نے جو ہمارے قربانی کا ایک درس دیا ہے اور رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال قائم کی ہے، یہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں
اس پہ عمل کرنے کی توفیق کریں اور دوسرے اپنے مسلمانوں کو بھی ترغیب دیں. اسی حوالے سے علامہ زہیر عباس عابدی سے بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی, بہت ساری معلومات ہوئیں آپ کے کام کے بارے میں اور محرم اور حرام کے بارے میں آپ سے. پھر انشاءاللہ اگلی کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سنہرے دیکھا جو آپ کا یہ سفر, محنت سے لکھی ہر ایک سطر.